अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, हमने जो है 27 पारे हमारे मुकम्मल हो गए। सूरत हदीद 27वें पारे की आखिरी सूरत थी। तो आज हम सूरत मुजदला पढ़ेंगे। इसमें भी बड़ा एक अहम मसला है जिस पे अल्लाह तबारक व तआला ने वजाहत के साथ हर चीज़ खोल कर बयान कर दी। और वो जो मसला है मैं आपको अभी हम इसकी तिलावत भी करेंगे और तर्जुमा और तफसीर भी करेंगे। आप और हम हमारे घरों में यानी ये बातें जो हैं वो आपको सुनने में मिलेंगी लाजमी। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने एक औरत की दुआ अपने शौहर के हक़ में कैसे कबूल की और उस शौहर ने क्या अल्फाज कहे अपनी यानी बीवी से, जो कि आजकल हमारे घरों में अक्सरियत में आप सुनने में ऐसे मिलेंगे जिसको हम मामूली समझ लेते हैं। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत मुजद्दला है, पारा नंबर 28 है, पहली सूरत है 28वें पारे की पहली सूरत, सूरत मुजद्दला। इस सूरत का नाम ही यानी रख दिया गया उस मौके पर कद कद समीअल्लाहु, सुन ली अल्लाह ताला ने कौल अल्लाह थी तो जादिलु फी ज़वाजिहा व तशतकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्माउ। अल्लाह कहते हैं ए रसूल, अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली जो अपने शौहर के बारे में आपसे झगड़ा कर रही थी। इसके मामले में कुछ रियायत की जाए और अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है, बेशक वो समीउल बसीर है। अल्लाज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम। अल्लाह ने कहा आगे, ए ईमान वालों, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह देते हैं, इनके कहने से इनकी वो माएँ नहीं बन जाती। माएँ तो वही हैं जिन्होंने इनको जना, अलबत्ता वो एक बहुत बुरी और झूठी बात मुंह में से निकाल रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। ए ईमान वालों, जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठते हैं, फिर अगर वो अपनी इस कौल से रजू करें तो इनको अपनी बीवी को हाथ लगाने से पहले एक ग़ुलाम आज़ाद करना ज़रूरी है। ए ईमान वालों, इस कुरान के ज़रिए नसीहत की जा रही है कि तुमको चाहिए इस नसीहत पर अमल करो और ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है। जिस शख्स को ग़ुलाम मैसर ना हो तो उसे चाहिए कि बीवी को हाथ लगाने से पहले मसलसल 2 माह के रोज़े रखे। फिर जिस शख्स को रोज़े रखने की इस्तात ना हो तो उसे चाहिए कि 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। ऐ ईमान वालों, ये हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि तुम इस पर अमल करो और सही मायनों में अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाओ। ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदें हैं, ठीक है, और इसे अच्छी तरह सुन भी लो। और जो हमारी आयतों का इनकार करें उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये जो आयत हैं ये हज़रत हौला के सिलसिले में नाज़िल हुई। इन आयात का मैं आपको शान नुज़ूल सुनाती हूँ। हज़रत हौला जो हैं वो कहती हैं कि अल्लाह की कसम, मेरे और औस के सिलसिले में, यानी औस जो थे वो हज़रत हौला के शौहर थे। कहती हैं कि अल्लाह ताला ने सूरत मुजद्दला की आयात नाज़िल फरमाई। यानी वो हज़रत हौला कहती हैं कि ये मेरे और औस के मामले में अल्लाह ताला ने आयात नाज़िल फरमाई। वो कहती हैं कि मैं औस की बीवी थी और वो बहुत बूढ़ा हो गया था, इसका मिजाज बड़ा ख़राब हो गया था, वो सदमे से दो चार था। एक दिन वो मेरे पास आया, मैंने इसको सख्त जवाब दिया। वो गज़बनाक हुआ, इसने कहा तुम मेरी माँ की पीठ जैसी है। फिर वो बाहर चला गया और कुछ देर बाद वो अपनी कौम की मजलिस में बैठा रहा। फिर मेरे पास आया और मुझसे सोहबत करने का इरादा किया। मैंने कहा हरगिज़ नहीं, कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है तुम मुझसे सोहबत नहीं कर सकते, हालांकि तुम मुझे कह चुके हो, यहाँ तक कि अल्लाह और इसका रसूल हमारे मामले में फ़ैसला ना फरमा दें। फिर वो मुझ पर झपटा और मैं इससे अपने से यानी दूर ही करती रही, जिस तरह कोई औरत बूढ़े मर्द पर गालिब आती है।
میں نے اسے اپنے اوپر سے ہٹایا، پھر میں ایک پڑوسن کے پاس گئی اور میں نے اس کے کپڑے یعنی عارضی طور پر لیے، پھر میں نکل گئی یہاں تک کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، آپ کے پاس بیٹھ کے میں نے آپ سے سارا ماجرا بیان کیا، میں آپ سے اس کی بدخلقی کی شکایت کرتی رہی۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے، اے حولا، تمہارے چچا زاد بھائی بہت بوڑھے ہیں، لہٰذا ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور اللہ کی قسم میں وہاں سے وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں وہاں سے نہ ٹلی یہاں تک کہ میرے معاملے میں قرآن پاک نازل ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے چہرے نے ڈھانک لیا، یعنی جیسے اس کو وحی کے وقت ان کو ہوتا تھا نا، ویسے وحی ہوئی، پھر وہ کیفیت وہی والی یعنی کہ وہی والی کیفیت جاتی رہی۔ تو پھر حولا نے کہا تو پھر آپ نے فرمایا، اے حولا، تمہارے اور تمہارے شوہر کے سلسلے میں اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے۔ پھر آپ کے سامنے یہ آیات نازل ہوئی، قد سمی اللہ سے لے کر عذاب علیم تک۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، انہیں حکم دو کہ وہ ایک غلام آزاد کریں۔ وہ کہتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، ان کے پاس غلام نہیں ہے جسے وہ آزاد کریں۔ آپ نے فرمایا 2 مہینے کے متواتر روزے رکھیں۔ تو وہ کہتی ہیں، اللہ کی قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 60 مسکینوں کو کھجوریں کھلا دیں، کھانا کھلائیں۔ تو انہوں نے کہا، وہ کہتی ہیں میں نے کہا، یعنی حضرت وہ حولا کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، اتنے کھجوریں ان کے پاس ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم ایک ارگ کھجور سے ان کی مدد کریں گے۔ میں نے کہا، ہے اللہ کے رسول، میں بھی ایک ارگ سے ان کی مدد کروں گی۔ آپ نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا اور اچھا کیا، اب تم جاؤ اور ان کی طرف سے یہ کھجوریں صدقہ کر دو اور اپنے چچا زاد بھائی سے اچھا سلوک کرتی رہو۔ الغرض میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ حضرت حولا کہتی ہیں، یہ ان کے حق میں یہ یعنی وہ ان کے شوہر نے یہ سارا جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا، یہ آیات کا شان نزول میں نے آپ کو سنایا۔ تو یہ ہمارے لیے یہی حکم ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہمارے گھروں میں ایسی باتیں ہیں، اکثر جو مرد ہیں، تو میری ماں لگتی ہے، تو میرے ماں جیسی، یعنی اپنی بیویوں کو ماں کی تشبیہ دینا یا انہیں کہنا، تو جو یہ بندہ کہہ بیٹھے اس کے لیے وہی حکم ہے جو یہاں حولا کے لیے حکم اترا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس کی سماعت تمام آوازوں پر محیط ہے۔ حولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھیں، ان کی آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن اللہ نے سن لی اور یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ اللہ نے ان دونوں کی گفتگو سنی اور پھر فیصلہ حضرت حولا کے حق میں کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک عورت کی اپنے شوہر کے حق میں مانگی گئی دعا قبول ہوئی، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے حق میں جو دعا کرتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے حق میں دعا کی نا کہ وہ میرے شوہر ہیں، وہ غصے میں تھے، میں بھی تھی، تو ایسے ہوا تو یا اللہ معاف کر دے اور یعنی کہ کوئی راستہ نکال دے۔ تو پھر یہ راستہ نکلا کہ اگر کوئی شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو ایسے کہہ بیٹھیں تو وہ پھر ان کے لیے کیا معاملہ ہے، ایک غلام آزاد کریں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 2 ماہ کے روزے رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کھانا کھلانا ہے، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ یا 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ کہا نا کہ کھجوریں جو ہیں وہ پھر انہوں نے کہا کھجوریں صدقہ کریں، یعنی کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ زینا یحادون اللہ، اور اے لوگوں خبردار ہو جاؤ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اسی طرح ذلیل ہوں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے۔ ہم نے تو صاف آیتیں نازل کر دی ہیں، جو انکار کرے تو انکار کرنے والوں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔ اللہ نے ان تمام اعمال کو گن کر رکھا ہے، اگرچہ وہ اس کو بھول بھی گئے ہوں، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان کام کر رہا ہے دنیا میں
دنیا میں جو کام کر رہا ہے وہ چاہے بھول بھی گیا تو اللہ نے وہ یاد رکھے ہیں، اور اللہ پھر انہیں یاد کرائے گا کہ تم نے یہ بھی اعمال کیے تھے، یہ بھی اعمال کیے تھے۔ الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اے رسول کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ جب 3 آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور جب 5 آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو ان میں چھٹا جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ اس سے کم ہو یا زیادہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ بے شک ان اللہ بکل شعین علیم۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم ظاہر کر رہے ہیں، جو باطن ہے، جو ہمارے دل میں ہے، جو ہماری زبان پہ ہے، جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں، چاہے وہ کسی اندھیرے میں ہے، چاہے کسی اجالے میں ہے، ہر چیز، ہر کام اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ الم تری الی الذین، اور اے رسول کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو جن کو سرگوشی سے منع کیا گیا تھا لیکن وہ باز نہیں آئے، بلکہ اب بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جن سے ان کو منع کیا گیا۔ وہ گناہ اور ظلم اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں کرتے ہیں، اور اے رسول جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان الفاظ سے آپ کو سلام کرتے ہیں جن الفاظ سے اللہ نے آپ کو سلام، یعنی جن جن الفاظ سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں بھیجا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کی سزا میں اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دوزخ کا عذاب کافی ہے، یہ لوگ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشی کیا کرو تو گناہ، ظلم اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کیا کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتوں میں سرگوشی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ کافروں کی سرگوشی تو حقیقت میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو فکر میں مبتلا کرے، لیکن بغیر اللہ کے حکم سے وہ ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کافروں کی سرگوشی تو در حقیقت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے نا، تاکہ وہ ایمان والوں کی فکر میں مبتلا کرے، لیکن بغیر اللہ کے حکم سے وہ ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب صورت یہ ہے کہ ایمان والوں کو صرف وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ان آیت کا بھی میں آپ کو شان نزول بیان کرتی ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہودیوں کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے اجازت دے دی۔ وہ آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پر موت طاری ہو۔ السلام یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان کی بات کو سمجھ گئی، انہوں نے جواب میں کہا تمہارے اوپر موت طاری ہو اور تم پر لعنت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اللہ ذوالجلال ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے، سخت بات اور بد کلامی کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے کہا تھا آپ نے فرمایا میں نے وعلیکم کہہ دیا، ہماری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے، ان کی بد دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ اس موقع پر یہ جو آیات تھیں وہ نازل ہوئیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو کہ وہ جو تھے کافر، انہوں نے یعنی یہودیوں کی جو ایک جماعت تھی، انہوں نے آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا تم یعنی اس کا مطلب ہے تم پر موت طاری ہو۔ تو اما عائشہ صدیقہ اس بات کو سمجھ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ ہر کام میں نرمی کو پسند کرو، سخت بات اور بد کلامی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے یعنی یہ آیات اس جو ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیات تب نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو سرگوشی یعنی جن کو سرگوشی سے منع کیا گیا؟ جب بھی آپ آپس میں بیٹھیں تو دین کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، مت ایک دوسرے کی بات کریں، ایک دوسرے کی چگلیاں بخیلیاں مت کیا کریں۔ جب بھی آپ اکٹھے بیٹھیں بہن بھائیوں میں، کہیں بھی اپنے دوستوں میں، فیملی میں، کہیں بھی ہمیشہ قرآن کی بات کریں، دین کی بات کریں۔ تو یہ جو سرگوشی کا مسئلہ ہم نے یہاں پڑھا اس کے بارے میں یہ کہ گناہ، ظلم اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرے، ٹھیک ہے، اس سے منع ہو جائیں۔ جب بھی سرگوشی کرنے کی ضرورت ہو تو نیکی اور تقوی کی باتوں پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اگر مجلس میں 3 آدمی ہوں اور آدمی تیسرے سے علیحدہ ہو کر سرگوشی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں وہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر صرف 3 آدمی ہوں تو ایک کو علیحدہ چھوڑ کر
یعنی اس کا جو ہے یعنی 3 آدمی اکٹھے بیٹھے ہوں تو ایک آدمی میں چلا جائے تو اس کی بات نہ کریں، وہ جو تیسرا آدمی ہوتا ہے اس کو رنج ہوتا ہے۔ یعنی اگر مجلس میں 3 سے زیادہ آدمی ہوں تو سرگوشی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے 3 آدمی کہیں جمع ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی کا نام یعنی 2 آدمی کانا پھوسی کریں۔ سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے 3 آدمی کہیں جمع ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی کانا پھوسی نہ کریں جب تک اور لوگ تم سے آ نہ ملیں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے تیسرے آدمی کو دکھ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم لا تفسحوا، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھ جایا کرو، اللہ تم کو کشادگی عطا فرمائے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ مل کر بیٹھو تو مل کر بیٹھ جایا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ اٹھ جاؤ یا اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر نہیں ہے، واللہ بما تعملون خبیر۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ کار سمجھایا گیا کہ مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم اور اہل ایمان لوگوں کو ان کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ ایمان والے جو ہیں، علم والے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے سرگوشی کے بارے میں پڑھا، یہاں ذرا تھوڑے سے آداب مجالس کی میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں۔ جب کسی مجلس میں یہ کہا جائے کہ کھل کر بیٹھ جاؤ تو کھل کر بیٹھنا چاہیے، جب یعنی آپ سے کہا جائے کہ مل کر بیٹھ جاؤ تو مل کر بیٹھ جایا کرو، یہ کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، یعنی مجلس کے آداب ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، جہاں تک ہو سکے مجلس میں فراغی اور کشادگی رکھیے، یعنی بہترین مجلس وہ ہے جو کشادہ ہو، یہ حدیث تھی ابو داؤد کی۔ اگر مجلس میں 3 آدمی ہوں تو وہ آدمی تیسرے سے علیحدہ ہو کر سرگوشی نہ کیا کریں، ویسے اس کو برا لگے گا، اور شخص آ جائیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یعنی کہ ایک دوسرے کی کانا پھوسی نہ کریں بغیر کسی شخص کے اس کے گھر میں، یا مثلا اس کے داخل نہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے رسول سرگوشی کیا کریں تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو اللہ معاف کر دے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور بڑا رحم والا ہے۔ اور اے ایمان والو، کیا سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے تم ڈر گئے تھے؟ اگر تم ایسا نہ کر سکے تو اللہ تم پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، یعنی پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یقین رکھو کہ واللہ خبیر بما تعملون۔ ٹھیک ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، یعنی تم صدقہ نہیں کر سکتے، تو تمہاری مجبوری کو اللہ معاف کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو تم کیا کرو؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی باتوں پر یقین رکھو۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو نا، میں اسے غافل نہیں ہوں۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، اللہ کہتا ہے اے رسول کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے؟ نہ تو وہ تم میں شامل ہے اور نہ ان میں وہ سب کو دھوکہ دیتے ہیں اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ یقیناً بہت برا ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ذلت امیز عذاب۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان کے مال، ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، یہ لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اے ایمان والو جس دن اللہ اور ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، ان کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، یہ بڑے ہی جھوٹے ہیں، شیطان نے ان کو قابو میں پا لیا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، یہ شیطان کا لشکر ہیں
اور خبردار ہو جاؤ کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والوں ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ اللہ نے تو لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے، تو بے شک اللہ جو ہے وہ زبردست قوی ہے۔ آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، پھر وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ بیٹے بھائی یا خاندان کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر جو 22 ہے، میں اس کا ترجمہ ذرا آپ کو دوبارہ آپ غور سے سنیے گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، پھر وہ ان لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ بیٹے ان لوگوں بھائی خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو تحریر کر دیا ہے اور اپنی وحی سے ان کی تائید کی ہے۔ اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اللہ ان سے خوش ہوگا اور اللہ سے خوش ہوں گے۔ یہی لوگ اللہ کا لشکر ہیں، اور خبردار ہو جاؤ اللہ کا لشکر ہی فلاح پائے گا۔ یعنی یہاں پھر منافقین کا ذکر تھا۔ ٹھیک ہے، یہ منافقین کے حق میں ان کے حق میں یہ آیتیں تھیں۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بار ذکر کیا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو منافقین اسلام اور مسلمین کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں نا، اسلام کے خلاف خفیہ سازشیں کرتے ہیں، تو جب ایمان والوں کو ان کی خفیہ سازشوں کا علم ہوتا ہے نا، تو ان کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر ان کی سازشوں کے جو وہ نتیجہ اس سے بچ جایا کرتے ہیں، اور اپنی اس حرکت پر بڑے نازاں بھی ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہاں ہوشیار کیا ہے کہ ان کی وہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کی قسموں کا اعتبار نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 23 تھی۔ یہاں یہ سورۃ مجادلہ کی آخری آیت تھی۔ سورۃ مجادلہ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے جو ہے یعنی اظہار اللہ تعالیٰ سے اپنی جو ہے وہ ہر بات جو ہے کھول کر بیان کریں۔ ٹھیک ہے، ہر بات اپنی اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ مجادلہ میں ہم نے ظہر، سرگوشی کے مسائل اور آداب کی محفلیں اور منافقین کے خصائل کے بارے میں سورۃ مجادلہ میں ہم نے پڑھا۔ اس میں بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ محفل مجلس کے آداب اس میں بتائے گئے، سرگوشی کا متعلق بتایا گیا کہ مثلا سرگوشی کے مسائل اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت سے بیان کیے، تو محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی ہمیں پتہ چلا۔ پھر منافقین کے جو خصائل تھے اس کے بارے میں بھی پتہ چلا، اور یہاں جو سب سے اہم ترین ایک مسئلہ تھا جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک وہ حضرت حولہ جو تھیں ان کے میں نے آپ کو شان نزول یاد کا بیان کیا، تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا۔ اس میں بھی سیکھنے کو بہت کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔